बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक की ज़ात पाक ज़ात है और अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद फरमाता है और पाकीज़ा लोग वही होते हैं जो ख़ुद को गुनाहों से बचा कर रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे कि कब्र के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को अज़ाब इन्हीं दो कामों की वजह से होगा। बल्कि इस वीडियो में हम आपको कब्र का भयानक मंजर भी बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से बचने का क्या तरीक़ा बताया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा। अगर किसी मुसलमान को कब्र के अंदर कामयाबी हासिल हो गई तो आगे का मामला उसके लिए आसान होगा। अगर कोई मुसलमान कब्र के अंदर नाकाम हुआ तो अगले हशर के अंदर भी रुसवाई और ज़िल्लत का अज़ाब है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो वो उसके पास स्याह रंग के दो आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। वो इस मैयत से पूछते हैं कि तुम उस अजीम हस्ती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। वो शख्स वही बात कहेगा जो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख़ास बंदे और सच्चे रसूल हैं। तो वो कहते हैं कि हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र की लंबाई और चौड़ाई को 70-70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि सुकून और इत्मीनान से सो जाओ। तो वो कहता है कि मैं वापस जाकर अपने घर वालों को बताऊं। तो वो कहते हैं कि अब क़यामत के दिन रोज़े महशर के दिन ही अपनी ख्वाबगाह से उठाए जाओगे। अगर वो शख्स मुनाफिक हुआ तो इन सवालात के जवाब में कहेगा, मैंने ऐसे ही कहा जैसा मैंने लोगों से कहते हुए सुना। मैं नहीं जानता कि वो सही थे या गलत। बस वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे, तुम ऐसा ही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाएगा कि इस पर मिल जाओ। वो इस पर इकट्ठी हो जाएगी और उसे दबा लेगी यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में मिल जाएंगी और वो मुसलसल अजाब में मुब्तला रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे इसी हालत अजाब में इस जगह से उठाएगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत और जहन्नुम के जिक्र पर इस कदर नहीं रोते थे जितना कि कब्र को याद करके रोते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बयान है कि बिलाशुबा कब्र आखिरत की मंजिलों में से एक मंजिल है। लिहाजा अगर किसी ने इसमें निजात पा ली तो उसके बाद के मरले भी आसानी से तय कर लेगा और अगर किसी ने इससे निजात ना पाई तो उसके बाद के आने वाले मरले इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। बल्कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नज्जार की बस्तियों के पास से खच्चर पर सवार थे। सहाबा कराम भी आपके साथ थे। अचानक खच्चर खुदकने लगा। करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिरा देता। आपने देखा कि वहाँ 5 या 4 कब्रें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम फरमाया कि इन कब्रों के अंदर जो लोग हैं कोई उनको जानता है। एक शख्स ने कहा कि मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किस हाल में मरे थे। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये शिर्क की हालत में फौत हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है। अगर मुझे ये खौफ ना होता तो मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दो तो मैं ज़रूर अल्लाह ताला से ये दुआ करता कि वो तुमको भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह मैं सुनता हूँ। एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ियारत कबूर के लिए कूफा के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। लिहाजा अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, इस मैयत के हालात मुझ पर ज़ाहिर फरमा दीजिए। अल्लाह की बारगाह में आपकी इल्तिजा कबूल हुई और देखते ही देखते आप और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल थे तमाम उठा लिए गए। अब आप एक कब्र के भयानक मंजर को अपने सामने देख रहे थे। मुर्दा आग की लपेट में था और रो रो कर आपसे फरियाद कर रहा था, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आग में डूबा हुआ हूँ, आग में जल रहा हूँ। कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेकरार कर दिया था।
حضرت علی نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کی درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ آپ کو پکارا ہے، میرے مالک تو اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ حضرت علی نے رو رو کر مناجات کی تو اللہ کی رحمت کا دربار جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکست دلی کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ آواز سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے شخص کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور ان کو دو حصے میں تقسیم کر کے ان دونوں کی قبروں پر رکھ دیا۔ یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک ہوں گی تب تک شاید اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کم کر دے۔ ناظرین، آج بھی اکثر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ جب بھی وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے ناپاک کر لیتے ہیں، اور یہی چیز قبر کے اندر عذاب کا سبب بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ قبر کے اندر اکثر اصحاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہی ان کو عذاب ہوگا۔ اور دوسرا گناہ وہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں، وہ چغل خوری کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو چوری کرتا ہے اور دوسروں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ ناظرین، مدینے کے باشندوں میں سے ایک شخص کی ہمشیرہ مدینہ شریف سے تھوڑا دور رہتی تھی تو وہ بیمار ہو گئی۔ اس کا بھائی ہر روز اس کی عیادت کو جاتا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی اور وہ قبر میں دفن کر دی گئی۔ تدفین کے بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ پھر اسے جب یاد آیا کہ اس کی ایک تھیلی اس کی قبر میں گر چکی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر اپنی بہن کی قبر پر گیا۔ قبر کو کھولا اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر وہ شخص ساتھی سے کہنے لگا، ذرا ہٹو تو صحیح، میں دیکھوں کہ میت کا کیا حال ہے۔ لحد میں سے رکاوٹ کو دور کیا تو اس نے دیکھا کہ قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ وہاں سے آ کر اپنی ماں سے دریافت کیا کہ میری بہن کیا کرتی تھی، تو ماں نے بتایا کہ وہ اپنے اہل پڑوس کے دروازوں پر جا کر کان لگا کر ان کی گفتگو کو سنتی تھی اور پھر لوگوں سے چغل خوری کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ اب وہ عذاب میں ہے۔ بس عذاب قبر سے جو محفوظ رہنا چاہے اس کو چاہیے کہ غیبت اور چغل خوری سے باز رہے۔ حضرت عثمان بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت خوفناک بری جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے اس قدر زور سے مارے جائیں گے جنہیں اس کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی ارض مقدسہ لے گئے۔ وہاں ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک آدمی لوہے کا ٹیڑھا نکیل لیے ہوئے تھا اور اس کے ذریعے اس کے ایک جبڑے میں داخل کر کے اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسرے جبڑے میں داخل کر کے اس کو کھینچ لیتا، پھر دونوں کو کھینچتا اور وہ پھر دونوں کو ملا دیتا، پھر اس کی اپنی پہلی حالت پر پلٹنے کے بعد اس کا سزا کا یہ عمل پھر دہراتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا سر کچل رہا تھا۔ پتھر لڑکے کے سر کو دو ٹکڑے کر دیتا، جب تک کہ وہ پتھر لے کر آتا تو سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس طرح یہ عمل بھی جاری تھا۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ جس کی گدی کو چیرا جا رہا تھا وہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا،
اور لوگ اس سے اس جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے تھے۔ قیامت کے دن تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا شخص وہ تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت برتی، راتوں کو سوتا رہتا اور دن میں اس پہ عمل بھی نہیں کرتا تھا، تو اس سے بھی قیامت تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور غیبت کرنے والے اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچیں گے۔ ناظرین، قبر کے احوال کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ ایک اللہ والے نے قبرستان سے گزرتے ہوئے قرآن پاک کے تلاوت کی آواز سنی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بزرگ پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں ہوتا، دو باتیں ہوتی ہیں، یا سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے، یا آرام ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں سنا کہ قبر میں بھی ذکر و اذکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پاتا ہے اور اس سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، وہ اگر ان 3 سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ تم یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا مصروفیات نہیں تو تم یہاں اکتا جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایک ایسے عمل کی اجازت ہے جو دنیا میں بھی تمہارا پسندیدہ ہو۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میں دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت مل گئی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں اور آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیں۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے بدلے میں 70,000 قرآن۔ مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اور میں جہاں ہوں وہ آخرت ہے۔ یہاں 70,000 قرآن کریم کا بدلہ ایک سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں ہیں، آئیں اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، نماز اور قرآن، ذکر و اذکار، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ڈالیں، خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، جھوٹ چغلی اور غیبت سے دور رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنوری رہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا نیک بدلہ ملے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔